अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो साजिश तैयार की जा रही थी, एक जज ने इस साजिश का बनने से इनकार कर दिया है और माजरत के साथ काजी साहब को अब एक और झटका लग गया। ये माजरत जस्टिस मुशीर आलम की तरफ से की गई और उन्होंने एड हॉक जज बनने से माजरत कर ली है। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए अपने ख़त में ये मौक़िफ़ अपनाया कि अल्लाह ने मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा इज़्ज़त दी। एड हॉक जजेस नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर जो मुहिम शुरू की गई, इससे शदीद मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एड हॉक जज काम करने से माज़रत चाहता हूँ। सर, मसला यहाँ पर यह है कि जब आप एड हॉक जज बनकर पाकिस्तान में किसी के बाजू बनेंगे ना, तो पाकिस्तान की आवाम और आपके इन फैसलों को और आपके बारे में जो लोग फैसले करते हैं, उन्हें भी यह हक हासिल है कि वो पाकिस्तान के बारे में बात कर सकें। और अगर कोई आप पर तनकीद करे और आप ये कहें कि सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ कैंपेन बन रही है और चलाई जा रही है, लिहाजा मैं जज नहीं बनूंगा, थोड़ा सा आप पीछे जाएं और अपने फैसलों को देखें और वो साथी जजेस जिनको इस लिस्ट में डाला गया, उनके फैसलों को देखें कि वो किस किस्म के जब मनसब पर बैठे थे फैसले करते रहे और एक जमात को किस तरह से दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई। अच्छा, इसमें ना एक और भी एलिमेंट है। जज साहब ये कहते हैं कि जी इस वक्त माहौल जो बना हुआ है, मैं नहीं समझता कि दोबारा अदलिया का हिस्सा बना जाए। बिल्कुल आपने सही फैसला किया और आपके इस जुमले ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को पूरी तरह समअप कर दिया कि अदलिया को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। अदलिया इंसाफ पर फैसले देगी तो आप उसके खिलाफ कैंपेन चलाएंगे और इस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी मोहरे हैं, ये इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं। काजी साहब सहूलतकारी कर रहे हैं और आपने जो कहा अपने इस खत के अंदर कि वो अपना फोकस फलाही कामों पर रखना चाहते हैं और क्योंकि उन्होंने जी एक आंखों का अस्पताल कायम किया था और अब इसकी देखभाल कर रहे हैं, लिहाजा वो अपने आप को इस जिम्मेदारी के लायक नहीं समझते, यानी अपने आप को इस जिम्मेदारी से दूर कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी ये कहा था कि जजेस रिटायरमेंट के बाद जब दोबारा से उनकी एंट्री होगी ना, तो आप जो मर्जी कहते रहें कि हमने पाकिस्तान में जो पेंडेंसी है इसे कम करना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फोकस है और इस फोकस को अगर आप 2 साल पहले या 1 बरस पहले जब काजी साहब आए थे उस वक्त अगर देखा जाता तो शायद आपके ऊपर ये तनकीद ना होती। लेकिन जाते जाते अगर आप इस तरह से सहूलतकारी करेंगे तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन भी चलेगी और आपको सहूलतकार कहा जाएगा। बाकी 3 जजेस को भी चाहिए कि वो अलग हो जाएं। एक ने तो माजरत कर ली, एक ने जवाब नहीं दिया, 2 ने जो है वो हामी भर ली है। जस्टिस रिटायर्ड जी सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर एड हॉक जज तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी है। यानी इन्हें अगर पाकिस्तान की आवाम आईना दिखाए, इन पर तनकीद करे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जो हैं वो बनने जा रहे हैं। और जस्टिस तारिक मसूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वो करीबी साथियों में से समझे जाते हैं। सरदार तारिक ने हामी क्यों भरी? 25 जून को जी इस्लामाबाद के एक इजलास में कुछ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स उनके पास गए और तारिक मसूद से ये पूछा गया कि आप एड हॉक जज या इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज बनने जा रहे हैं, और उन्होंने इस हवाले से सख्ती से इनकार किया और उन्होंने कहा कि मैं रिटायर्ड ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहा हूँ, तो अब मैं एड हॉक जज बनना नहीं चाहता। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि उन्होंने एड हॉक जज बनने की हामी भर ली है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने ताहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दिया, लेकिन इतलात गुर्ज ये हैं कि वो अपने आप को इस सारे मंजरनामे से रेस्क्यू कर लेंगे। जज काजी ग्रुप का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहते, इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब, आपको याद होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त पर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही करने से उन्होंने इनकार किया, चूँकि उन्हें पता था कि इसके बाद वो मुतनाज़ हो जाएंगे। जो हुकूमत उनसे करवाना चाह रही थी वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इसलिए जस्टिस मुशीर आलम ने काजी के खेल का हिस्सा बनने से इनकार किया। अब एड हॉक जज के तौर पर तैनात होने वाले बाकी रिटायर्ड जजेस के पास ये नादिर मौका था कि वो ज़िंदगी की ये जो आखिरी स्टेज है इस उम्र में किसी के खेल का, गंदे मकरूह खेल का हिस्सा ना बने। लेकिन 2 जजेस ने हामी भर ली है और अब इस खेल का हिस्सा बनेंगे। खेल शुरू होने से पहले जी खिलाड़ी इंजर्ड हो गया है और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जाने से पहले
اپنی برتری دکھانا چاہتے تھے، لیکن ایک جج نے صاف انکار کر دیا، دوسرے جج نے ابھی تک رضامندی ظاہر نہیں کی، چونکہ یہی جج چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین تھے۔ اب وہ جونیئر جج بن کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں آنا چاہتے اور نہ ہی حکومت اور قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھوں استعمال ہونا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس پر عدم اعتماد، جی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور یہ موقع ایسا ہے کہ باقاعدہ طور پر بینچ جس میں چیف جسٹس شامل ہو رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کیسز سن رہے ہیں، اس میں چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جائے، اور جس طرح سے قاضی صاحب نے جو کچھ کیا ہے، خان صاحب پارٹی پالیسی کے لحاظ سے اسے امپلیمنٹ بھی کروا چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے تمام مقدمات کے اندر باقاعدہ طور پہ وکلا کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ اب آپ نے کسی بھی کیس کے اندر انہیں ریپرزینٹ نہیں کرنا۔ عمر ایوب صاحب کی جی ایک ٹویٹ بھی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی کا ایڈ ہاک جج تعینات کرنے کا فیصلہ کورٹ فکس کرنے کی کوشش ہے۔ اس وقت 56,000 کیسز سپریم کورٹ میں ہیں، 4 جج انہیں ختم نہیں کر سکتے، یہ صرف بہانہ ہے، نشانہ کچھ اور ہے اور اصل میں ہدف کوئی اور ہے۔ جن ججز کا نام آیا وہ خود معذرت کر لیں، ورنہ عوام انہیں ایک ربڑ سٹیمپ کے طور پر یاد رکھے گی۔ اسلام آباد اور اس وقت جو اقتدار کی راہداری ہیں جی، وہاں سے جو خبر آ رہی ہے کہ ایک تو جی سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس آئندہ یعنی پیر کو 22 جولائی کو طلب کیے جانے کا امکان ہے، اور یہاں پر جو خبر اس وقت سوشل میڈیا پر اور جن لوگوں سے میری اسلام آباد میں بات ہوئی وہ یہ بتاتے ہیں کہ حکومت نے تحریک انصاف اور عدالت عظمیٰ کے حوالے سے فیصلے طویل کافی لانگ ڈسکشنز ہوئی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ ان میں ہر معاملہ اسی عدالت کے روبرو پیش ہوگا جس نے حکومتی موقف کی روح سے ماورائے آئین فیصلے دے کر تحریک انصاف کو سہولتیں فراہم کی ہیں، اور اکثریتی فیصلے جس طرح سے آئے اب اس کے اوپر باقاعدہ انہی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا۔ اب یہ اقدامات، ایک تو آپ کو بات یاد رکھنی ہے کہ عمران خان کو عدلیہ کے کورٹ میں پھینکنے کے لیے سب کچھ کیا گیا، یعنی عدالتیں عمران خان کی جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے فیصلہ کریں، عمران خان کی جماعت کے حوالے سے فیصلہ کریں، اور پھر نواز شریف صاحب کیا کریں گے کہ فیصلہ جو بھی آئے اگر ان کے حق میں آ گیا تو یہ کہیں گے کہ دیکھو اصلی جج آئے، اصلی منصف آئے اور انہوں نے فیصلہ کر دیا، اور اگر ان کے خلاف یہ فیصلہ آیا تو پھر یہی کہا جائے گا، یعنی نواز شریف کو ایک بیانیہ مل جائے گا، وہ عوام میں جائیں گے اور پاکستان کی عدلیہ کے خلاف ایک تحریک چلائیں گے، اور اس تحریک کے ذریعے اپنے آپ کو دوبارہ سیاسی طور پر زندہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو پاکستان میں اس وقت سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک تو نواز شریف کے ہاتھ ایک مضبوط قسم کا بیانیہ دیا جائے جسے وہ اداروں کے خلاف استعمال کریں، پاکستان کی عدالتوں کے خلاف استعمال کریں، عوام کے درمیان جائیں اور انصاف کے لیے اپنا ایک جھوٹا بیانیہ کھڑا کر سکیں اور ایک مصنوعی چہرہ پاکستان کی عوام کے سامنے بنایا جا سکے۔ لیکن ایک اور کام یہ کرنے جا رہے ہیں کہ میڈیا کے اندر ایسی خبریں لگ رہی ہیں، میں ابھی جنگ اخبار کو دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک خبر لگی ہوئی تھی اور اس میں یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ کیونکہ پاکستان میں جو عدلیہ کا جو معیار ہے، جو ہمارا انصاف کا انڈیکس ہے وہ بہت نیچے ہے، اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو عمران خان کے خلاف فیصلے دینے ہوں گے، اور اگر عدالتیں عمران خان کو ریلیف دیتی رہی تو پھر یہ جو انڈیکس ہے مزید نیچے جا سکتا ہے۔ انصاف اور قانون کی بات آپ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس عدالت چل کر گئی، بائیو میٹرک ایک پاکستان کا مقبول لیڈر کھڑا تھا، اسے کالر سے پکڑ کر آپ نے بختر بند گاڑی میں ڈالا، دوسرے کے پاس عدالت خود چل کر گئی، مشین چل کر گئی اور عدالت نے جا کر نواز شریف سے بائیو میٹرک جو ہے کروایا۔ تو یہ ایک بیانیہ پاکستان کے اس وقت میڈیا کے ذریعے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ویورز آپ کو نا یہ بھی خبر دے دوں کہ خواجہ آصف صاحب نے آج سیالکوٹ کے اندر ایک پریس کانفرنس کی، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ عدالتوں کو چاہیے کہ اپنا احترام کروائیں، سیاستدانوں کو کمزور نہ سمجھیں، اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 لگتا ہے اور آرٹیکل 6 کی کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے پارلیمنٹ میں اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ کل یہ خبر ضرور آئی تھی کہ یہ آصف علی زرداری صاحب کو بتا دی گئی یہ بات، لیکن آج ہم نے شازیہ مری، شہری رحمان، پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر لوگوں کی طرف سے یہی بیانات سنے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اگر پارٹی یعنی آصف علی زرداری یا بلاول اس حوالے سے فیصلہ کریں گے تو سرکار آپ کو بھی اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔
ایک طرف میڈیا کے ذریعے یہ امپریشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیونکہ پینڈنسی بہت زیادہ ہے لہٰذا 4 ججز آ کر پاکستان میں سپریم کورٹ پاکستان کے جو پینڈنسی کے معاملات ہیں انہیں دیکھیں گے، اور پھر یہ بیانیہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ کیونکہ ہمارا انڈیکس بہت نیچے ہے لہٰذا ججز آئیں گے، اس انڈیکس کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں گے، اور اگر عمران خان کے خلاف فیصلے آئیں گے تو یہ انڈیکس پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آئے گا، یعنی انڈیکس کے اندر امپروومنٹ ہوگی لیکن فیصلے آپ کو عمران خان کے خلاف کرنے پڑیں گے۔ اور اب خواجہ آصف صاحب کی گفتگو جو اس وقت وہ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، اچھا اس میں ایک انٹرسٹنگ بات پتہ کیا ہے؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس عدالت پر آپ نے عدم اعتماد کیا آپ اسی عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، جن ججز پر آپ عدم اعتماد کرنے جا رہے ہیں وہ ججز ہی اب فیصلہ کریں گے نظر ثانی کا۔ تو اگر آپ کو عدم اعتماد ہے تو پھر آپ کیوں جا رہے ہیں اس عدالت کے سامنے؟ توہین عدالت کی کارروائی پہلے ان تمام لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے جنہوں نے پاکستان کے عدالتی نظام کو جب آپ کے خلاف فیصلے آئیں تو آپ مذاق بنا لیں، ان کے نام رکھے جائیں، بیگمات اور گھروں تک آپ پہنچ جائیں اور پھر آپ کہیں کہ پاکستان کے اندر عدالتیں انصاف کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی اور انڈیکس کی بہتری کے لیے ہمیں 4 ججوں کو انڈکٹ کرنا پڑے گا۔ خواجہ آصف یہ بھی کہتے ہیں کہ عدالتوں کا احترام کرتا ہوں لیکن عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا احترام کروائیں، سیاستدانوں کو اتنا کمزور نہ سمجھیں۔ ہمارا عدالتی نظام 9 مئی واقعات میں ملوث ملزمان کو تحفظ دے رہا ہے۔ کیا کبھی خلاف آئین فیصلہ کرنے پر جج پر توہین عدالت لگی ہے؟ ان ججوں کو قبروں سے نکالو اور ان کا ٹرائل کرو۔ اب ججز کو قبروں سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے آپ نے پاکستان کے جرنیلوں کو قبروں سے نکال کر احتساب کرنے کی بات کی، اب ججوں کو قبروں سے نکال کر ان کے ٹرائل کی بات خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کا ججز پر سنگین الزام ہے جی کہ صرف اکتوبر نومبر کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے 8 فروری کے الیکشن پر اٹیک کرنا ہے، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ چیف جسٹس کی اکتوبر میں ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کے آتے ہی حکومت کی ٹانگیں کانپ جائیں گی۔ اب چور کی داڑھی میں جی ایک طرح سے یہ تنکا ہے۔ جویل لطیف سمیت مختلف نون لیگی آپ کو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ فراڈ الیکشن ہوئے۔ خواجہ آصف کی بات یہ ثابت کر رہی ہے کہ قاضی اس فراڈ الیکشن کے محافظ بنے بیٹھے ہیں اور جب وہ جائیں گے اس کے بعد اصل فراڈ الیکشن کا جو کچا چھٹا ہے وہ کھل کر سامنے قوم کے آ جائے گا۔ اب عدالت کے خلاف جی محاذ آرائی شروع ہو گئی ہے۔ خواجہ آصف کے بیانات، اس سے پہلے بیرسٹر عقیل کے بیانات، عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، اس سب سے یہ واضح ہے کہ عدلیہ کے خلاف محاذ آرائی میں اضافہ ہونے والا ہے اور اگلے چند دن میں مزید اس طرح کی پریس کانفرنسز آئیں گی جن میں عدلیہ کے خلاف جملے کسے جائیں گے۔ اب یہ بھی سوال بہت اہم ہے کہ کیا حکومت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا جی؟ خواجہ آصف صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے لیے پارلیمنٹ میں اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ اسحاق ڈار نے بھی بیان دیا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ اتحادیوں کی مشاورت سے کریں گے اور یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ جویل لطیف صاحب جی رات کو ایک ٹیلی ویژن شو میں گئے اور انہوں نے پابندی کو حل نہیں قرار دیا بلکہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ملک کی قومی جماعتیں اثاثہ ہوتی ہیں جنہیں کمزور کرنے سے ریاستیں کمزور ہوتی ہیں۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی مسائل کا حل نہیں ہوا کرتا۔ خدارہ اداروں میں بیٹھے لوگ اور جماعتوں کے افراد میری بات کو کسی اور تناظر میں نہ لیں۔ اگر ریاست کو کسی سے خطرہ ہے تو کوئی قومی جماعت اور لیڈر یہ نہیں کہے گا کہ آپ اس کے خلاف کام نہ کریں یا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے، بلکہ جو لوگ ملک مخالف ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ حکومت اس معاملے پر گول میز کانفرنس بلانے اور اس گول میز کانفرنس میں پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھایا جائے، اداروں کے لوگوں کو بٹھایا جائے، سربراہان کو بٹھایا جائے۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ بٹھائیں، لیکن پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر قیدی نمبر 804 کو کیا آپ بٹھانا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے، کیونکہ جس کو عوام نے عزت دی، جس کو اللہ نے عزت دی، جس کو عوام نے اپنا ووٹ دیا، اگر وہ اس گول میز کانفرنس میں نہیں ہوگا تو پھر آپ کی یہ گول میز کانفرنس جو ہے اسے لپیٹ دینا چاہیے اور آپ پریس کانفرنسز کریں، جو آپ کا دل چاہتا ہے کریں، لیکن ویورز یاد رکھیے گا کہ جتنی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں نا اور جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی ساری پلاننگ مری میں ہوئی ہے۔ جتنے لوگ آپ کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر پریس کانفرنسز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ساری کی ساری جو اسکرپٹ رائٹنگ ہے وہ مری میں بیٹھ کر یہ 3 لوگوں نے کی، جس میں مریم ہیں، شہباز شریف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب ہیں، یعنی ان کی ہدایات پر یہ تمام پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں
اور لائن وہیں سے ملی. عدلیہ کے خلاف کس قسم کی تقریریں کرنی ہے, عدلیہ کو کس طرح کے نام دینے ہیں, عدلیہ کو کیا کہہ کر پکارنا ہے. قاضی صاحب ایک طرف سہولت کاری کر رہے ہیں, 4 ججز لا کر نمبرز بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ نمبر پہلے بڑھتے ہیں یا پھر قاضی صاحب کی جو حکومت ہے, ویسے حکومت ہی کہوں گا, اس کے دن جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. اب کیا بلاول اور زرداری اس چیز کا ساتھ دیں گے جی؟ کیا حکومت بیک فٹ پر چلی گئی؟ اسے اپنی غلطی کا کیا احساس ہو گیا, اس لیے اتحادیوں سے مشورے کی بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے. دیکھیں, پہلے تو ہم نے یہ سنا نا کہ نواز شریف کو بتا دیا گیا کہ میں نے زرداری صاحب سے بات کر لی ہے اور ہم یہ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں, لیکن ہوا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ریئیکشن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی لیول پر کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو الگ رکھ کر نون لیگ نے یہ سولو فلائٹ جو ہے وہ لی. جو اسحاق ڈار کی جو گفتگو ہے وہ بڑی وہ سب کچھ بتا رہی ہے کہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف پر جو پابندی والی بات ہے یہ حتمی نہیں ہے, اور اس میں مشاورت جو ہے وہ جاری ہے. یعنی اتحادیوں کے بغیر سرکار آپ یہ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ کل کو اگر ہم ان کے اتحاد سے الگ ہوئے تو پھر کسی اور جماعت کی باری ہوگی. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں, ان میں کنسنسس کم از کم یہ ضرور پایا جاتا ہے, بے شک ایک دوسرے سے آپ مل کر نہ بیٹھیں, لیکن کنسنسس پہلی دفعہ مجھے تو نظر آیا, چاہے وہ عمران خان کے مخالفین ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی مسئلے کا حل نہیں ہے. خرم دستگیر صاحب نے بھی اس کی مخالفت کی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ مخالفتیں کر رہے ہیں, مجھے پتہ کیا لگتا ہے, جو نون لیگ کی آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ صرف ایک تماشا ہے, اور یہ جان بوجھ کر ایک تماشا کریٹ کیا گیا, اور یہ ایک ڈرامے کا حصہ ہے, یعنی اسکرپٹ کا حصہ ہے. کچھ لوگ انکار کریں گے, کچھ لوگ اقرار کریں گے, اور ایک ایسا امپریشن دیا جائے گا کہ بھئی ہم تو جمہوری تھے. میں نے آپ کو جوید لطیف کے حوالے سے متعدد دفعہ یہ آپ کے سامنے یہ تجزیہ رکھا کہ جوید لطیف عمران خان کے جیتنے پر جب وہ کہتے تھے نا کہ عمران خان کو جتوایا گیا اور جان بوجھ کر یہ کیا جا رہا ہے, آج دیکھیں انہوں نے یہ کیا. ماضی میں عمران خان کے جو فیصلے آئے کہ سزا دینے کی ایک دم سے کیا ضرورت تھی, ایک ایک کر کے سزا دے لیتے. رانا ثناءاللہ نے بھی یہ کہا. آج عمران خان کے حق میں جب فیصلہ آیا تو وہ وہی بات کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان کو مضبوط کرنے کی سازش جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اور ساتھ ساتھ وہ اپنی لیڈرشپ پر بھی تنقید کرتے ہیں, اپنی حکومت پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ یہ حکومت کسی کام کی نہیں ہے. یہ ایسے لوگ ماؤتھ پیس ہوتے ہیں جی, ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی, اور انہیں ایک ایجنڈے کے تحت اس وقت مارکیٹ میں اتارا گیا ہے. اور ویورز, آپ کو 2 خبریں میں یہ بھی دے دوں. ایک تو گنڈا پور سمیت 70 اراکین اسمبلی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں. علی امین گنڈا پور آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن لڑا, اور الیکشن لڑنے کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اب یہ حلف نامہ اپنا جمع کروانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ 70 اراکین ہیں جنہوں نے جی اپنے حلف نامے جمع کروائے, اور انہوں نے گفتگو بھی کی کہ آرٹیکل 6 ان پر لگے, جنہوں نے پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری کی, جنہوں نے انتخابات کے ساتھ غداری کی, یعنی انتخابات وقت پر نہیں ہونے دیے. 90 روز میں آئین یہ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ انتخابات کروائیں, آپ نے نہیں کروائے. اور اس میں کون کون شامل تھا, ان کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. میں ویورز آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان میں ہم تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے ورکرز کو دیکھ رہے ہیں جو اپنی گراؤنڈ کو نہیں چھوڑ رہے, زمین کو انہوں نے نا وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پر تحریک انصاف کے ساتھ وہ پہلے دن سے کھڑے تھے. اور سلم جاوید کو اگر آپ دیکھیں, ان کی پچھلے 1 برس سے جو پارٹی کے لیے جو اصولی موقف انہوں نے اپنایا, جو ان کی خدمات ہیں وہ قوم کے سامنے ہیں, اور اس کے اوپر پاکستان کے ہر لیول کے اوپر اب بات ہو رہی ہے, اور لوگ پارلیمنٹ میں ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹاک شوز کے اندر ان کا نام لے کر ایک ریزسٹنس کی یہ علامت بن گئی خاتون, اور ان کا نام لے کر ان کی مثال جو ہے وہ دی جاتی ہے. اب علی امین گنڈا پور نے انہیں کے پی ہاؤس منتقل کرنے کے احکامات جاری کیے, اور جو تصویر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے جی, اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا خاندان پورا نظر آ رہا ہے, ان کے بچے, ان کے ہسبینڈ, اپنی پوری فیملی کے ساتھ آپ کو وہ نظر آئیں گے. اور اس وقت وہ کے پی ہاؤس میں, یعنی خیبر پختونخوا حکومت کی مہمان جو ہیں وہ اس وقت بنی ہوئی ہے. اس کے اوپر بھی لوگوں کو تکلیف ہے. میں کل کچھ ٹویٹس دیکھ رہا تھا, عام طور پہ میں سوشل میڈیا کے اوپر بالکل بھی نہیں ہوں, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ آپ کو خام خواہ چیزوں میں لپیٹتے ہیں,
اور جان بوجھ کر آپ کے خلاف ایک محاذ کریٹ کر دیا جاتا ہے. میں نے ٹویٹر کو بہت پہلے جو ہے وہ خیر بات کہہ دیا تھا، لیکن میں ایک ٹویٹ میرے سامنے سے گزری جس میں جو عمر چیمہ صاحب ہیں انہوں نے ان کا ایک ویڈیو کلپ لگایا ہوا ہے جس میں یہ مریم نواز کے حوالے سے کچھ باتیں کر رہی ہیں. یہ آپ کا اختیار ہے جی. آپ نے کبھی عمر چیمہ صاحب لندن میں آپ نہیں رہے، نہ آپ نے کبھی یہاں پر آ کر اس رپورٹنگ کو غور سے دیکھا، ان حالات کو غور سے دیکھا کہ کس کس نسل کی گالیاں جو ہیں وہ یہاں پر نون لیگ کی خواتین صحافیوں کو، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نکالتی ہیں. آپ نے وہ نہیں دیکھے نا معاملات. تنقید کرنا تو ہر بندے کا حق ہے، تنقید کریں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر. یہ لا آف دا لینڈ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. تو اس پہ وہ تنقید کر رہے تھے کہ میں نے پہلی دفعہ ان کی زبان کو دیکھا، یہ کتنی لمبی ہے. تو خدا را ایسی باتیں مت لکھیں. یہ ہر ایک کا ایک استحقاق ہے، پریروگیٹو ہے کہ وہ تنقید کرے. کسی پہ بھی تنقید کرے نا. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو انکار کرنے والے؟ ہم بھی بیٹھ کر یہاں پہ سارا دن تنقید کرتے ہیں. آپ میرے پہ تنقید کر لیں، یہ آپ کا اختیار ہے. لیکن جو جھوٹ اور جس طرح سے بغض ہے نا، اس کو آپ کو سائڈ پہ رکھ کر تنقید کرنا پڑے گی. آپ کسی پارٹی کو لائک کرتے ہیں، آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن کہیں نہ کہیں تو ہوں گی، تو آپ ایسی ٹویٹس کے ذریعے صرف اور صرف ایک ایندھن مہیا کرتے ہیں سوشل میڈیا میں ٹویٹس کر کے، اور اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تعمیری کام آپ نے کل کیا. ایک ماں اپنے بچوں سے دور ہے، ایک عورت اپنے خاندان سے دور ہے. اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے تھا کہ اگر اس نے واقعی کہیں آئین اور قانون کو توڑا، ریاست کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا، ریاست میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی، ریاست میں بغاوت کو اکسانے کی کوشش کی، 9 مئی کے مقدمات میں اگر وہ واقعی ملوث ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کے خلاف ثبوت لائیں، اسے سزا دے دیں. قوم نے آپ کو منع نہیں کیا، لیکن آپ کی ان باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک مخصوص سوچ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.